बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हम आपको तफसील से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने पीने का सुन्नत तरीक़ा बताएंगे, जिस पर अमल करने से एक मुसलमान अल्लाह ताला की खुशनुदी का मुस्तहिक बन जाता है और बीमारियों से महफूज रहता है। और इसके अलावा आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों को दावत कैसे देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन का अकीका कैसे किया। जब कोई फौत हो जाता तो अहले मैयत के लिए खाना तैयार करने की तरगीब कैसे देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर कैसे बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर खाना रखकर खाते थे। आपके खाने का अंदाज कैसा था। खाना खाने से पहले क्या करते, खाना खाने के बाद क्या करते, रात का खाना क्यों नहीं छोड़ते थे, किस चीज की रोटी ज्यादा पसंद थी, कौन सा सालन ज्यादा पसंद करते और इसकी वजह क्या थी। आप शहद, लहसुन, प्याज, खजूर कैसे खाते थे। खाने पीने से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात आपको आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुसलमानों के लिए एक मुकम्मल अस्वाए हसना है। जिंदगी के तमाम शोबों के लिए इसमें आपको रहनुमाई मिलती है, जैसा कि कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए और लोगों से मामलात किस तरह करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना निहायत सादा था। खाने पीने की आदत सादा और काबिल अमल थी। आप सादा खाना तनावुल फरमाते और किसी भी चीज में ऐब ना निकालते। जो चीज पसंद होती उसको रग़बत से खाते और जो नापसंद होती उसको खामोशी से छोड़ देते। रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोह नहीं खाते थे, जबकि एक बार आपके दस्तरखान पर गोह खाई गई, लेकिन आपने इसकी ममानियत नहीं फरमाई। खाने में आपको मीठी चीजें और शहद मरगूब था। शोरबे वाला सालन ज्यादा पसंद फरमाते और कद्दू गोश्त आपकी पसंदीदा गिजा थी। खजूर, गोश्त, खरगोश, मुर्ग, सुरखाब और बहर को तनाबुल फरमाया है। इसी तरह आपने भुना हुआ गोश्त और ताज़ा और खुश्क खजूरें खाई हैं और खालिस दूध और पानी मिला हुआ दूध नोश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तू, शहद और पानी में मिलाकर भी पिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों की नबीज यानी खजूरों का मशरूब भी पिया है। आपने हरीरा, एक खाना जो कीमा और आटे से तैयार किया जाता है, और सरीद भी खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिघली हुई चर्बी से भी रोटी खाई है और आपने भुना हुआ जिगर और सुखाए हुए गोश्त के पार्चे भी तनावल फरमाए हैं। इसके अलावा आपने उबला हुआ गोश्त भी खाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी के साथ भी सरीद खाई है और उन्होंने पनीर भी खाई है। उन्होंने जैतून के साथ भी रोटी खाई है। ताज़ा खजूरों के साथ तरबूज को भी खाया है। नबी पाक ने मक्खन के साथ खजूरें भी खाई हैं और इसको आप पसंद फरमाते थे। उम्दा खाने को रद्द भी न फरमाते थे और ना उसके लिए तकलीफ करते थे, बल्कि आपका तरीका ये था जो मैसर आ जाता वो खा लेते। ऐसे मौके भी आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करना पड़ा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर भी बांधे हैं। दोस्तों, कई महीने इसी हालत में गुजर जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग न जलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खाना वो होता जो जमीन पर एक दस्तरखान पर रखा जाता। आप 3 उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते। जब फारिग होते तो उनको चाट लेते और ये चाटना सबसे बेहतरीन लुकमा होता, क्योंकि मुतकब्बिर आदमी 1 उंगली से खाया करता है और खाने का हरीस 5 उंगलियों से खाता है। आपके खाने के आदाब ये थे कि आप टेक लगाकर खाना नहीं खाते थे। टेक लगाने की 3 सूरतें हैं। एक ये कि पहलू के बल बैठना, दूसरा 4 जानों होकर बैठना और तीसरी सूरत यह है कि एक हाथ पर टेक लगाकर दूसरे हाथ से खाना। ये तीनों सूरतें मज़मूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, इख्तिताम पर ये दुआ पढ़ते। अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हुए बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना दस्तरखान उठाते तो फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहि
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفی ولا مودعی ولا مستغنی عنہ ربنا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہے، اس حال میں کہ اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں اور نہ ہی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بے نیازی بڑھتی جا سکتی ہے۔ اے ہمارے رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ ان لوگوں کے پاس رومال تو نہیں تھے کہ اسے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے، اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا ان کی عادت بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بیٹھ کر ہی پانی پیتے، بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ آپ نے بلا عذر بس ایک دفعہ کھڑے ہو کر پانی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لائے اور لوگ اس سے آب زمزم نکال کر لوگوں کو پلا رہے تھے، چنانچہ آپ نے ڈول لیا اور کھڑے ہو کر اس سے پیا۔ جب آپ کوئی مشروب نوش کرتے تو آپ دائیں جانب بیٹھے ہوئے شخص کو وہ پانی دیتے، خواہ آپ کی بائیں جانب بیٹھا ہوا شخص اس سے مرتبے میں بڑا ہوتا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو اور ہر شخص اپنے نزدیک سے کھائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی دعوت کرنے پر امت کو ابھارا ہے، اس لیے کہ یہ عمل باہمی محبت کا سبب ہے۔ نیز آپ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دعوت پرہیزگار لوگوں کی ہونی چاہیے، فاسقوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ دعوت کے موقع پر، خاص طور پر ولیمے کی دعوت کے موقع پر، مالداروں کو تو بلائیں لیکن غریبوں کو نہ بلائیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس کے لیے مالداروں کو تو دعوت دی جائے مگر غریبوں کو نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے اور تھوڑے سے کھانے کو بھی ان میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ ابو نعیم ابن الحسنی اور حاکم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہند کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند تحائف پیش کیے۔ جو چیزیں اس نے ہدیے میں دیں ان میں ایک گھڑا بھی تھا جس میں سونٹھ تھی، تو آپ نے ہر آدمی کو اس کا ایک ایک ٹکڑا کھلایا اور مجھے بھی ایک ٹکڑا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے شخص کو کھانا کھلاتے اور بیمار کی بیمار پرسی کرنے اور قیدی کو رہا کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے اور دائیں ہاتھ سے ہی پانی پیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا لے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین کے ساتھ لگاتا تھا اور میں اس بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا۔ ایک دن میں کسی راہ گزر پر بیٹھ گیا تو میرے پاس سے حضرت ابوبکر کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی آیات میں سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر وہ گزر گئے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر میرے پاس سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی آیت میں سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے بھی صرف اس لیے پوچھا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائیں اور کھانا کھلا دیں، مگر وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرے جی میں جو بات اور میرے چہرے پر جو آثار تھے اس کو پہچان گئے۔ پھر فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا، میرے ساتھ چلو، اور خود چلتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ میں اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ جواب ملا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، جی حضور، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اہل صفا کو میرے پاس بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل صفا اسلام کے مہمان تھے۔ ان کے پاس
نہ اہل تھے نہ مال تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کو بھیج دیتے اور خود ان میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اور جب ہدیہ آتا تو ان کے پاس بھی بھیجتے اور خود بھی اس میں سے لیتے اور ان کو اس میں شریک کرتے۔ پس مجھے اس بات نے غمگین کیا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ تھوڑا سا دودھ بھلا اہل صفا کو کیسے کافی ہوگا؟ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ اس دودھ میں سے ایک گھونٹ لوں، اس کے ذریعے قوت حاصل کروں، اور جب وہ آئیں گے تو حضور پھر مجھے حکم دیں گے تو پھر میں ان کو دوں گا، اور مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ مجھے بھی ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر بھی کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں ان کو بلا لایا۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے اجازت چاہی تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ جب اندر آئے تو سب گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو۔ چنانچہ میں نے پیالہ پکڑا اور ایک آدمی کو دیا، اس نے وہ دودھ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر اس نے وہ پیالہ مجھے واپس کر دیا، یہاں تک کہ میں سب کو پلاتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کہ سب لوگ سیراب ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست مبارک پر رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی میں اور تم رہ گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ برابر فرماتے جاتے اور پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے بھی آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اب میں اس کی گنجائش نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ میں نے وہ پیالہ حضور کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہاں لاؤ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا روٹی لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا چورا کر لیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے گھی کے ڈبے میں سے گھی نچوڑ کر اس کا ملیدہ بنا لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کروانی چاہی۔ اس کے بعد فرمایا، ان 10 آدمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ کو بلایا، سب نے کھانا کھایا اور شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 صحابہ کو اور بلاؤ۔ پھر 10 صحابہ کو اور بلایا گیا، ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر 10 صحابہ کو اور بلایا، اس طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت 80 صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت میں بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھایا گیا۔ پھر آپ نے اس پر کھجور، پنیر اور گھی ڈال دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحبت کی، پھر ایک چمڑے کے دسترخوان پر کھجور، گھی، پنیر ملا کر بنا ہوا حلوہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھانے کی ترغیب دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کا ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 2 آنتیں بھر لیتا ہے۔ ناظرین، دعوت دینا اور مہمان نوازی کرنا پسندیدہ صفت ہے جس سے باہمی محبت بڑھتی ہے اور قرابت داری کو تقویت ملتی ہے، دلوں کے کینے اور بغض دور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمانوں کو غفلت میں نہ ڈالو ورنہ تمہارے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوگی، اور جو مہمان سے بغض رکھے وہ حقیقت میں اللہ سے بغض رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کرنے کی تاکید فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دعوت قبول کرو جس کی تمہیں دعوت دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا اور ان کے نام رکھے، اور حکم دیا ان کے سروں سے تکلیف دہ چیز یعنی بال دور کر دیے جائیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ مرہون گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، 7 دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کے سر کے بال مونڈے جائیں۔ ام کرز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نر ہو یا مادہ۔ جب حضرت جعفر بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر پہنچی ہے جس نے ان سب کو پریشان کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ کھانا حلال ہو، کسی حرمت کا اس میں دخل نہ ہو، جیسے نجس یا حرام چیز کا ہونا، جیسے خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا خون، کیونکہ یہ حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام غذا نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔ اسی طرح ناپاک چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے حصے کو نکال کر پھینک دو اور باقی گھی کھا لو۔ جو چیز مضر صحت ہوں جیسے زہر، مٹی، پتھر، کوئلہ اور تمباکو وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ضرر دے اور ضرر دینے میں حد سے تجاوز کرے۔ نشہ آور اشیاء بھی حرام قرار دیں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرآ کے تیر یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو۔ کوئی ایسی چیز جو ناجائز طریقے پر حاصل کی جائے اس کے بارے میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ اسی طرح حرام جانوروں کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، تم پر مردار جانور حرام کیے گئے ہیں، اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور جو گلا کٹنے سے مر جائے اور جو کسی ضرب سے مر جائے اور جو اونچے سے گر کر مر جائے اور جو کسی ٹکر سے مر جائے اور جس کو کوئی درندہ کھا لے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیے جائے، اور جو یہ کہ بذریعہ قرآ کے تیروں تقسیم کیا جائے، یہ سب گناہ ہیں۔ آپ کے سب احکام قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ جب کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت حسنہ تھی کہ کھانا تناول فرمانے سے پہلے وضو فرماتے یا پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے وضو کرنا اور کھانے کے بعد وضو کرنا کھانے میں برکت کا باعث ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو خود بھی بسم اللہ کہتے اور کھانے والوں کو بھی بسم اللہ کہنے کا حکم دیتے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کوئی ایک جب بھی کھائے پیے تو بسم اللہ کہے، اور اگر کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اسے بسم اللہ فی اول و آخر کہنا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں ابتدا اور آخر میں بھی اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تعریف بھی کیا کرتے تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا، اس وقت ہمارے پاس سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ منگوا کر کھاتے ہوئے فرمانے لگے، سرکہ بہت اچھا سالن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان اور کشتی پر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپ لوگ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا، دسترخوان پر۔ دسترخوان پر مسنون طریقے کے مطابق بیٹھے اور آخر تک اسی طرح بیٹھے رہے۔
चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दो जानों होकर अपने दोनों पाँवों की पुश्त पर बैठते, कभी दाएं पाँव खड़ा कर लेते और बाएं पाँव पर बैठते और खाना तनावुल फरमाते। ये भी फरमाया करते थे कि मैं तकिया लगाकर खाना नहीं खाता। तकिया लगाकर पानी पीना मैदे के लिए मुजिर है। तकिया लगाकर या लेट कर खाना खाना मकरूह है और सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। प्याला वगैरह रोटी के ऊपर ना रखना चाहिए, अलबत्ता रोटी पर सालन रखा जा सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी रोटी की ताजीम करो इसलिए कि अल्लाह ताला ने आसमान की बरकतों के ज़िम्न में रोटी नाजिल की है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी तीनों उंगलियां चाटते और फरमाते, जब तुम में से किसी का लुकमा गिर जाए तो उसे चाहिए कि लुकमा साफ करके खा ले, इसे शैतान के लिए ना छोड़े। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्लेट साफ करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम में से किसी को ये मालूम नहीं कि उस खाने के किस हिस्से में उसके लिए बरकत है। हज़रत साबित फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने हमें लकड़ी का मोटा प्याला निकाल कर दिखाया जिस पर लोहे के पतरे लगे हुए थे और फरमाया, ऐ साबित, यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला है। रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में 5 प्याले इस्तेमाल फरमाए हैं, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 रियान, खूब सैर करने वाला। नंबर 2 मुगीस। नंबर 3 मुजीब, जिस पर लोहे का पतरा चढ़ा हुआ था। नंबर 4 जुजाज, शीशे का बना हुआ। नंबर 5 ईदान, लकड़ी का बना हुआ। मगर जिस प्याले का हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने जिक्र किया है, यह हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु के पास था और उनकी औलाद नज़र बिन अनस की मीरास से यह 8 लाख का फरोख्त हुआ। हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस प्याले से तमाम मशरूबात मसलन पानी, नबीज़, शहद और दूध पिलाए हैं। नबीज़ ये कहलाता है कि पानी में खजूर या किशमिश मिला दी जाए और उसमें उनका असर अच्छी तरह आ जाए, मगर उसमें नशा पैदा ना हो, क्योंकि नशा आ जाए तो फिर हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चांदी के बर्तनों में खाता पीता है तो वह अपने पेट में जहन्नुम की आग उंडेलता है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तनों को ढांप कर और मशकीज़ों को बांध कर रखा करो, क्योंकि साल में एक रात ऐसी भी होती है कि जिसमें एक वबा उतरती है और जिस बर्तन पर ढक्कन और जिस मशकीज़े पर सरबंद नहीं होता उसमें दाखिल हो जाती है। नाज़रीन, उक़बा बिन आमिर जहनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मरीजों को खाने और पीने पर मजबूर ना करो, इसलिए कि अल्लाह ताला उन्हें खिलाता और पिलाता है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना खाओ अगरचे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, इसलिए कि रात का खाना छोड़ना बुढ़ापे का सबब है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से बहुत सारे मर्द दर्जा कमाल को पहुंचे और औरतों में से सिर्फ मरियम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी आसिया दर्जा कमाल को पहुंची, और तमाम औरतों पर आयशा को इस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह खानों पर सरीद को है, यानी सरीद को तमाम खानों पर फजीलत दी गई है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हांडी पकाई, चूँकि आकाए नामदार को दस्ती का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने एक दस्ती पेश की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तलब फरमाई, मैंने दूसरी पेश कर दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तलब फरमाई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरी की 2 ही दस्तियाँ होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात पाक की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम चुप रहते तो मैं जब तक मांगता रहता उस देगची से दस्तियाँ निकलती रहती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से गोश्त आया, उसमें से दस्ती का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत मरगूब था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दांतों से काट कर तनावुल फरमाया।
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو کہ اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کو بھی زیادہ موافق آتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے پہلو کا بھنا ہوا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد میں کھایا۔ گوشت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت اہل دنیا و اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشت کا گوشت عمدہ گوشت ہوتا ہے۔ ابن ماجہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی شوربے والی چیز پکاؤ تو اس میں پانی کو زیادہ کر لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ زیتون کے تیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اس سے مالش کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں مکھی وغیرہ گر جانے کی صورت میں اسے اندر ڈبو کر نکالنے کا حکم دیا، لیکن یہ حکم واجبی نہیں، لہٰذا اگر کسی کو طبعی کراہت ہو اور وہ ایسا نہ کرے تو گنہگار نہ ہوگا۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا تو آپ اسے تناول فرماتے اور اس سے جو بچ جاتا وہ میرے لیے بھیج دیتے۔ ایک روز آپ نے ایک پیالہ میری طرف بھیجا جس میں سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کیا وہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی کی چڑیا سرخاب کا گوشت کھایا۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں ہڈی سے گوشت ہاتھ کے ساتھ اتار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے صفوان، میں نے کہا جی حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا گوشت اپنے منہ کے قریب کر لو اور اسے دانتوں سے نوچ کر کھاؤ، یہ زیادہ لذیذ بھی ہے اور زود ہضم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام میں سے 6 افراد کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے 2 لقموں میں کھانا ختم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا تو تمہیں یہ کھانا کفایت کر جاتا۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو کہے بسم اللہ اول و آخر، پڑھ لیا کرے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تو اس کی طاقت نہ رکھے، اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے کبر کے سوا اور کسی چیز نے نہیں روکا تھا، پھر وہ کبھی اس ہاتھ سے منہ تک نہ اٹھا پایا۔ کھانا گوشت وغیرہ کھاتے ہوئے ٹیک لگا کر ہرگز نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ کی بنسبت برا ہو، حالانکہ ابن آدم کو چند لقمے کافی تھے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ اگر اس نے زیادہ کھانا ہی ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں سویا کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ تھی اور اس نے اس کو دھویا نہیں اور پھر کسی موذی چیز نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے ایک دن میں کبھی 2 مرتبہ ایسا کھانا تناول نہیں فرمایا
جس میں ایک وقت کھجوریں نہ ہوں۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے، جس میں انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے، سینے اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خادم کے پاس گیا جو درجی کا کام کرتا تھا۔ پس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید کا ایک پیالہ پیش کیا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کدو کے ٹکڑے تلاش فرما رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں بھی تلاش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا، اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ کدو کو پسند کیا۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ زاہد جرمی نے بیان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کے لوگوں کا اکرام کیا۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صبح کے کھانے میں مرغ تناول فرما رہے تھے، اور وہاں لوگوں میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو بھی کھانے کے لیے بلا لیا۔ اس نے کہا، میں نے اس مرغ کو گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز، حلوہ وغیرہ اور شہد پینا پسند فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر روزی مزید عطا فرما، اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو چاہیے کہ وہ یوں کہے، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور مزید عطا کر، کیونکہ سوائے دودھ کے کوئی چیز مجھے نہیں معلوم جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کافی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمک کے ساتھ روٹی تناول فرماتے تھے۔ اسلام میں کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چکھ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں جذام، برس، درد حلق، درد دندان اور درد شکم شامل ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث کا ذکر کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ ترین سالن نمک ہے، بلا شبہ ہر چیز کے ذائقے کا دار و مدار نمک پر قائم ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب وہ دور آنے والا ہے جس میں تم لوگ کھانے میں نمک کی طرح ہوگے، اور کھانے کی اصلاح نمک کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف 4 برکتیں نازل فرمائی ہیں، لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کانٹے کا علاج نمک سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے۔ اس کی حکمت خود یوں ارشاد فرمائی، اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پیو، پہلا گھونٹ پینے کا شکر، دوسرا پیٹ کے لیے شفا، اور تیسرا شیطان کو دور کرنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک آپ کو کھانے کا نام نہ بتلا دیا جاتا۔ اس بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا ان کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ لگتی ہیں۔ ان کے پاس بھنا ہوا سانڈا دیکھا جو ان کی بہن حفیدہ بنت حارث نجد سے لے کر آئی تھیں۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سانڈا پیش کیا، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ کسی کھانے کی طرف بڑھاتے، یہاں تک کہ آپ کو کھانے کے بارے میں بتلا دیا جاتا کہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سانڈے کی طرف بڑھایا تو جو خواتین آپ کے پاس موجود تھیں
ان میں سے ایک نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی بیویوں نے پیش کیا ہے یہ تو سانڈا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سانڈے سے کھینچ لیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا سانڈا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن میری قوم کے علاقے میں یہ نہیں پایا جاتا اور میری طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کو کھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ابن تین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ عرب کسی چیز کو کھانے میں کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی قلت رہتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شریعت میں کچھ حیوانات حلال ہیں اور کچھ حرام، اور عرب کسی جانور کو حرام نہیں جانتے تھے، تو جو چیز بھون کر یا پکا کر پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ پوچھتے تھے۔ عمر بن ابو سلمہ سے روایت ہے کہ جب میں چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ پوری تھالی میں گھوم رہا تھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ ویسے بھی کھانے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے سے کھانا کھانا بری عادت ہے اور مروت کے خلاف ہے، اور اگر سالن وغیرہ ہو تو ساتھ بیٹھنے والا زیادہ کوفت محسوس کرے گا۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس لیے کھانے کے کنارے سے کھاؤ، درمیان میں سے مت کھاؤ۔ بشیر بن یسار سوید بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ صحبہ نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو خیبر سے کچھ فاصلے پر ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا لیکن سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھا لیا۔ ہم نے بھی ستو کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور کلی کی، اور پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز ادا کی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی طرف آئے تو انہوں نے آپ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ آپ نے وہ تناول فرمایا اور پھر دعا دی، تمہارے پاس روزہ دار افطاری کرتے رہیں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا اور اسے خوش ذائقہ بنایا اور پھر اس کے لیے خارج ہونے کا راستہ بنایا۔ عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال تک خدمت کرنے والے خادم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا پیش کیا جاتا تھا آپ کہتے تھے بسم اللہ، اور جب فارغ ہوتے تھے تو کہتے، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ تو نے ہی کھلایا پلایا، ہدایت دی اور زندہ رکھا، چنانچہ تیری ان عنایتوں پر تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو شخص بن بلائے دعوت میں شریک ہو جائے تو وہ چور کی طرح چھپ کر داخل ہوا اور ڈاکو کی طرح بڑی دلیری سے باہر آیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے پینے اور مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کھانے پینے میں سنت نبوی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔
اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے
जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें। हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए। हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाए। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।